वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सबा हज़दी पब्लिक रिपोर्ट्स की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। कराची में भारतीय बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रॉ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। नाज़रीन, मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात में बैरूनी अनासर और खुफिया एजेंसियों के किरदार के हवाले से रियासती और कानून नाफिज करने वाले इदारे मतवातिर शवाहिद पेश करते रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी इमरान खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान, आपने कीमती वक्त हमें दिया। इमरान खान, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो ये CTD ने कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क को बेनकाब किया, तो ये कार्रवाई किस तरह अमल में आई? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये आज जो CTD के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल हैं जो आज़ाद खान साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये सारी तफसीलात बताई हैं, डिटेल्स बताई हैं, और कुछ फिर जो है उन इस हवाले से बातचीत गुफ्तगू हुई है तो उसमें इंफॉर्मेशन है। ये बहुत अहम मामला इस वजह से भी है। देखें, गुज़श्ता कुछ बरसों में हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो थे वो कुछ पहले कम हुए, पहले बहुत ज़्यादा थे, फिर कम हुए, फिर अब उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी आनी शुरू हुई। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मुल्की जो इदारे हैं, रियासती इदारे, एजेंसियाँ हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तो वो भी अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये 8 जुलाई को कुछ मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए थे CTD के हाथों। फिर 8 जुलाई से लेके अब तक अच्छे खासे दिन गुजर चुके हैं। उस दौरान में फिर इनसे थॉरली, मतलब अच्छे तरीके से इनसे इन्वेस्टिगेशन हुई, तफ्तीश की गई। फिर इनसे जो इंफॉर्मेशन मिली उसको फॉरेंसिक किया गया, इनके जो लेन देन के मामला थे उसकी छानबीन की गई। तो इस तरीके से बाकायदा एक अच्छा मजबूत केस बना के सबूत और शवाहिद के साथ फिर वो CTD ने ये पेश किया है। ऐसा बताया कि किस तरीके से ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहे थे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक अहम बात ये बताऊं, माजी के वाक़यात में जो इस तरीके से जो अनासर पकड़े जाते थे खुफिया इंफॉर्मेशन पे या तहकीकात के नतीजे में, तो उसमें ज़्यादातर स्लीपर सेल हुआ करते थे कि मतलब एक ऐसे नेटवर्क होते थे कालादम तंजीमों के, दहशतगर्दों के, कि जिन्हें बैरूनी खुफिया एजेंसी, ख़ासतौर पे जो रॉ है भारतीय खुफिया एजेंसी, इसकी सरबस्ती होती थी, फंडिंग होती। बेसिकली वो खुद तो आगे नहीं करते, ये फंडिंग देते हैं। मेन चीज़ तो आपको पता है फंडिंग है। पैसा मिलता है, पैसे की लालच में लोग करते हैं, और उसके बाद फिर ये होता है कि जो रेकी के लिए, जैसे ये टारगेट किलिंग में मुलविस थे, बम धमाकों में मुलविस थे, तो इनको पैसा मिलता था, फंडिंग मिलती थी, तो ये मकामी लोगों को इस्तेमाल करके एक नेटवर्क चला देते थे। वो अच्छा, पहले स्लीपर सेल्स पकड़े जाते थे जो खामोशी से बैठे होते थे और एक मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे होते थे कि जिस वक्त उनको हिदायत मिलेंगी वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये स्लीपर सेल नहीं था, ये एक एक्टिव नेटवर्क था जो इस वक्त भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा था। बाकायदा इनके लोग जो हैं मुनज़्ज़म अंदाज में अपने टारगेट को सिलेक्ट करते थे, उसकी रेकी करते थे, फिर उसके बाद उसको कत्ल करने की या उसको टारगेट बनाने के लिए जो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते थे। तो एक तो ये हुआ कि ये एक बड़ी कामयाबी इस वजह से है कि ये स्लीपर सेल नहीं था, खामोश बैठे हुए लोग नहीं थे, ये एक एक्टिव नेटवर्क था। तो ये इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काउंटर टेररिज्म जो विंग है, इसकी बड़ी कामयाबी है, जिसमें इनको असला भी मिला है, वहाँ से बम भी मिले हैं, बारूदी मवाद भी मिला है, और बहुत सारा ऐसा डेटा मिला है कि जिससे जो दीगर इस नेटवर्क के मुल्ज़मान है या मरकज़ी मुल्ज़मान है उनकी शनाख्त में मदद मिल रही है। अच्छा, अब्दुल रहमान के कत्ल की जो तहकीकात इस नेटवर्क से कैसे सुराग मिला, और केस ने मजीद किन शवाहिद को जो है सामने लेकर आए? अच्छा, अब्दुल रहमान का जो कत्ल का मामला है, बेसिकली वो इस पूरे केस में इस नेटवर्क को सामने लाने में एक मरकजी किरदार है उसका। अब्दुल रहमान जिनका ताल्लुक सिंध से था, मातली में वो रहते थे।
اچھا اب سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو ہی کیوں ٹارگٹ بنایا گیا کہ جو ایک اندرون سندھ میں دور دراز علاقے میں رہتا تھا؟ کیا اس کی کوئی کیا اس کی خاصیت تھی؟ مطلب وہ بہت اہم ٹارگٹ تھا، اس کے پاس پیسے بہت تھے، یا اور ایسی کیا بات تھی؟ کیونکہ یہ تو بڑا سلیکٹ کرتے ہیں ٹارگٹ کو کسی نہ کسی وجہ کے اوپر. اس حوالے سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ عبد الرحمان جو تھے وہ اس علاقے میں ایک سماجی شخصیت تھے اور ان کا ایک علاقے میں اثر رسوخ تھا. تو اس میں ہوا یہ کہ جب ان کا مرڈر ہوا تو اس کے بعد علاقہ پولیس کے پاس یہ کیس گیا، ایف آئی آر ہوئی، تفتیش ہوئی. پھر اس میں کچھ چیزیں جب ایسی ملی کہ جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑا معاملہ ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ اس کیس کی جو تفتیش ہے پھر وہ سی ٹی ڈی کو منتقل ہوئی. تو سی ٹی ڈی نے جب اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، موبائل ڈیٹا جو وہاں پہ وہ جو علاقے میں انہوں نے سرویلنس کی ہوئی تھی، پھر اور جو ان کے ڈیجیٹل انویسٹیگیشن ہے، اس کے بعد پھر یہ تقریباً جا کے 8 مئی کو ان ملزمان کی نشاندہی ہوئی اور اس طریقے سے پھر ان کو پکڑا گیا. تو ابھی اس کیس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ باقی ہیں اور سامنے آنا رہتی ہیں. گرفتار ایجنٹس کے اعترافات اور برآمد شدہ اسلحے سے یہ بات کس حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے کہ یہ را جو ہے براہ راست کراچی میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے؟ جی اچھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سی ٹی ڈی نے اس کے اوپر بہت لمبے عرصے تک کام کیا. ایسا نہیں تھا کہ ملزمان جب پکڑے گئے تو اس کے فوراً بعد انہوں نے جو بیانات دیے یا اعتراف کیے ان کو فوراً یہ منظر عام پر لے آئے. ایسا اس لیے بھی اس کیس میں نہیں کیا گیا کیونکہ اس وقت جو وہاں افسران ہیں وہ اپنے کام میں بہت ماہر افسر ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ہیں آزاد خان صاحب، ان کا اپنا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. یہ ایف آئی اے میں رہ چکے ہیں. ایف آئی اے میں ان کی جو فائنینشیل کرائمز کے اوپر، ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر بڑی گرپ ہے. انہوں نے بڑے اچھے اچھے کیسوں پہ کام کیا. بے نظیر صاحبہ کا جو کیس تھا قتل کا، اس کے اوپر بھی یہ کام کرتے رہے. اس میں یہ باہر بھی گئے تھے تفتیشی ٹیم کی حیثیت سے. اس کے علاوہ پھر یہ جو ہماری انٹیلیجنس بیورو ہے آئی بی، اس کے بھی یہ سربراہ رہے ہیں. تو ان کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے اس طرح کی جو معاملات ہیں، حساس معاملات، ان کو ہینڈل کرنے کا اور مضبوط کیس بنانے کا. دیکھیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ملزم نے اعتراف کر لیا. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، لا انفورسمنٹ کے افسان زیادہ تر یہی کرتے ہیں، کارکردگی دکھانی ہوتی ہے. ملزم نے اعتراف کر دیا، اس سے پوچھ لیا اور وہ چیزیں آگے بتا دی. بعد میں کیا ہوتا ہے، جب وہ چیزیں عدالت میں جاتی ہیں وہاں وہ مکر جاتے ہیں. پھر جو انویسٹیگیشن میں ثبوت اس طریقے سے نہیں مل پاتے کہ وہ چیز آپس میں کنیکٹ ہو، تو کیس ہلکا ہو جاتا ہے. اس باری انہوں نے کیا کیا کہ اس میں انہوں نے باقاعدہ تفتیش کر کے جو انہوں نے اعتراف کیے ان کو پھر انہوں نے جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس تھے، جو کور ایویڈنس تھے، اس کے ساتھ انہوں نے میچ کیا. اب جہاں تک یہ سوال کہ کیسے پتہ لگا کہ را جو ہے اس نیٹ ورک کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ رابطے میں، دیکھیں پتہ یہ چلا کہ ایک سنجیو نامی شخص ہیں بھارتی، وہ ایک خلیجی ملک ہے ہمارے، وہاں پر وہ ہوتے ہیں. اچھا، وہ را کے ایکٹیو ایجنٹ ہیں اور وہاں کسی کاروباری حوالے سے شخصیت بن کے وہ وہاں رہ رہے ہیں اور اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو دو جو مرکزی ملزمان ہیں اس نیٹ ورک کے، ایک سلمان اور ایک ارسلان، ان کا بڑا آنا جانا رہا ہے اس خلیجی ملک سے پاکستان میں. تو اس کیس کی جب انویسٹیگیشن ہوئی عبد الرحمان مرڈر کیس کی، تو پھر اس میں جو یہاں ملزمان پکڑے گئے تھے جس میں طہا عبید اور اس طریقے سے 4 لڑکے اور ہیں، ارسلان بھی ہے، تو پھر ان سے یہ معلوم ہوا کہ 12 مئی کو تقریباً جو ارسلان تھا وہ سنجیو جو بھارتی شہری ہے، اس کی ہدایت پہ وہ خلیجی ملک سے آیا، کراچی ایئرپورٹ پر اترا. کراچی ایئرپورٹ سے پھر اس نے اپنے جو دیگر ساتھی تھے نیٹ ورک کے ان کو حیدرآباد بلایا. کوئی شیخو پورہ سے آیا، کوئی اس طریقے سے اور جگہوں سے. پھر یہ وہاں ہوٹل میں رہے. وہاں انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی کہ کس طریقے سے اس کی ریکی کرنی ہے، ٹارگٹ کرنا ہے. پھر کچھ لوگ وہاں ہوٹل میں رہے جو پیچھے ان کو بیک اپ دے رہے تھے.
ہدایات دے رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں ماتلی گئے, وہاں پھر انہوں نے اس کی ریکی کی اور اس طریقے سے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹارگیٹ کیا. یعنی اور پھر یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ملزمان وہ پکڑے جاتے ہیں جو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ ہوتے ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں, جو کہ فائرنگ کرتے ہیں یا ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو بیچ کا کنیکشن مس ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اس بار یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا, اس میں اچھی بات یہ ہوئی کہ وہی ملزمان پکڑے گئے کہ جنہوں نے باقاعدہ خود یہ واردات انجام دی. یعنی کہ آئے, منصوبہ بنایا, ریکی کی اور جا کے ٹارگیٹ کیا. اب یہ لڑکے تو یہاں پر پکڑے گئے سارے. پھر اس میں یہ معلوم ہوا کہ جو سلمان تھا وہ تقریباً میرے خیال میں جو ان کی انفارمیشن ہے, کچھ ہی دنوں کے بعد وہ واپس کراچی ایئرپورٹ سے پہلے اس خلیجی ملک میں گیا, پھر وہاں سے وہ اس نے فلائٹ پکڑی اور وہ نیپال جا کے اب پہنچے. اور یہ بات ہم پتہ ہے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو, ہماری ایجنسیز کو, کہ نیپال میں اس وقت انڈیا کی جو ایجنسی ہے اس کا کتنا بڑا مضبوط سیٹ اپ موجود ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ لوگ اب کارروائی کر رہے ہیں کہ مطلب کیا کیا جا سکتا ہے. پھر فنڈنگ کے معاملات وہ سامنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے سنجیو جو ہے وہ وہاں سے ان کو فنڈنگ کر رہا تھا, سلمان کو, ارسلان کو, وہاں پہ وہ پیمنٹس کرتا تھا اور وہ یہاں پر پھر وارداتوں کے لیے وہ پیمنٹ خرچ کی جاتی تھی. اچھا, اس نیٹ ورک کی جو فنڈنگ ہے اور کالا دم تنظیم SRA کے سے جو تعلقات کے حوالے سے CCD نے کیا انکشافات کیے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو بھی ٹارگیٹ کلنگ کی کاروائیاں کرتے تھے یا باقی دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے تھے, ان کے ساتھ جو لڑکے شامل تھے جو یہ ریکروٹمنٹ کر رہے تھے, تو یہ سافٹ ٹارگیٹ ڈھونڈتے تھے. یعنی کہ ایسے لوگ کہ جو پہلے ہی اسٹیٹ کی پالیسی سے یا وہ خاص نظریات رکھتے ہوں, علیحدگی پسند نظریات کے حامل ہوں, ان کی سوچ ہو, ریاست مخالف سرگرمیوں میں وہ پہلے شامل رہ چکے ہوں, تو پھر یہ ان پہ تھوڑا کام کر کے, پیسے خرچ کر کے ان کو اپنے ساتھ ملانے میں ان کو آسانی رہتی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ جو یہاں پہ لوگ رابطے میں تھے, جو ان کے ہیلپنگ ہینڈ بنے بعد میں, تو ان کے SRA جو جن کی کالعدم علیحدگی پسند تنظیم ہے, اس سے ان کے دہشت گردوں کے ساتھ ان کے رابطے نکلے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ, اس میں ایک اور چیز یہ سامنے آئی ہے, اہم ترین جو بات ہے, وہاں جو ان کو بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ تھے, ان سے جو پیسہ ملتا تھا, وہ پیسہ یہاں آتا کیسے تھا, اس پیسے کو یہ یہاں کیسے خرچ کرتے تھے. اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور مزید چیزیں آنی ہیں. اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی میں ملوث لوگ یہ ایکٹیو تھے, کچھ ایسے کاروباری لوگ بھی یہاں پر ہیں کہ جن کی جو اوپر سے تو نارمل ہیں لیکن وہ اندر سے اینٹی اسٹیٹ عناصر کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ پیسے, اس میں ہنڈی حوالے کا بھی ایک پورا ریکٹ ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کیش تو نہیں لے کے آ سکتے اور جا سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بینکنگ ٹرانزیکشن سے یعنی کہ باہر سے پیسہ پاکستان بھجوائیں گے تو اس کا ریکارڈ ہوگا, کوئی بھی آسانی سے کوئی بھی ایجنسی اس کا ریکارڈ لے سکتی ہے, پتہ چل جائے گا کہ کس نے یہاں پیسہ بھیجا, کس کو بھیجا, اس نے کیا کہاں خرچ کیا. ہوتا یہ ہے کہ پیمنٹ ان کو وہاں کی ہے, وہاں جو پاکستانی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ملتی ہے غیر ملکی کرنسی میں, پھر وہ یہاں پر ان کو پاکستانی کرنسی میں کیش ڈیلیور کر دیتے ہیں. پھر کچھ ٹریول ایجنسیاں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جو ان کے ٹکٹ وغیرہ کے انتظامات دیکھتے تھے, بندوبست کرتے تھے, اور ان کے بھی رابطے پھر کچھ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں کہ ان کے رابطے بھی کچھ ایسے لوگوں سے تھے کہ جن سے ان کو ہدایات ملتی تھی باہر سے اور یہاں پاکستان سے بھی کہ فلاں جو شخص ہے یا بندہ ہے, اس کی آپ نے ٹکٹ کرنی ہے, اس کا ویزا لگوانا ہے, اس کو فلاں ملک کے لیے بھجوانے کے لیے آپ نے انتظامات کرنے ہیں. تو یہ چیز بھی سامنے آئی ہے. یعنی کہ ایک پورا بڑے پیمانے پہ را کا ایک بڑا نیٹ ورک CDD سامنے لے کر آئی ہے. عمران خان, آخری سوال آپ سے ہے کہ آئندہ کے لائے عمل کے طور پر CDD اور دیگر ادارے اس نیٹ ورک کے باقی کرداروں کو پکڑنے, خاص طور پر جو مرکزی ملزم ہے سلمان, تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟
دیکھیں اس میں اب تک چونکہ یہ آج ہی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اداروں کے پاس یہ بھی چیزیں آ جائیں، لیکن ادارے تو اس پہ 1.5 مہینے سے کام کر رہے ہیں، تو وہ بہت اس میں پیش رفت کر چکے ہیں. یعنی ایسا کیس کہ جس کی فائل مضبوط ہو، اس میں ایویڈنس ہو، اس کو پھر عدالت میں پیش کر کے عدالت سے ریڈ وارنٹ لینا، اس کو مفرور قرار دلوانا. پھر پاکستان کے بہت سارے معاہدے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ بڑے پیمانے پہ انٹرپول کے ساتھ، کہ انٹرپول کو پھر وہ کیس دیا جاتا ہے، وارنٹ دیے جاتے ہیں، اور ایک کیس بلڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ملزم ہمارے اداروں کو مطلوب ہے، اس نے یہاں دہشت گردی کی ہے، اس لیے اس کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کیا جائے. اس کے لیے سی ٹی ڈی وزارت داخلہ سے بھی رابطے میں، سی ٹی ڈی کی اور ایجنسیوں سے بھی چل رہی ہے معاملات. تو اس کو تو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اچھا، باقی جو کردار ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ اس میں فنڈنگ کا ہے، حوالہ ہنڈی ہے، کچھ ٹریول ایجنٹس ہیں، اس حوالے سے سی ٹی ڈی نے ایک اپنی ریکمنڈیشنز پوری بنائی ہیں کہ کس طریقے سے دیگر ایجنسیز کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو مستقبل میں مانیٹر کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس طرح کے جو نیٹ ورک ہیں ان کو کاروائیاں ان کی کامیاب ہونے سے پہلے ہی ان کو بے نقاب کیا جا سکے. اچھا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایکٹیو نیٹ ورک تھا، اس سلیپر سیل ٹائپ کی چیز نہیں تھی. دوسرا یہ کہ انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ سیف ہاؤس بنایا ہوا تھا، یعنی کہ یہ پہلی ایک ایسی چیز آئی ہے سامنے کہ جہاں پہ ایسے نیٹ ورک نے ایک سیف ہاؤس بھی قائم کر رکھا تھا، جہاں پر یہ لوگوں کو باقاعدہ لاتے تھے، اور بالکل ایک جیسے گینگ ہوتا ہے یا ایک کوئی ادارہ کام کرتا ہے، اس طریقے سے پھر یہ لوگوں کو وہاں پر مارتے بھی تھے، تشدد بھی کرتے تھے، پھر اپنے دیگر معاملات بھی کرتے تھے. تو اوور آل یہ ہے کہ یہ بڑی حد تک سی ٹی ڈی نے یہ نیٹ ورک بے نقاب کیا ہے اور اس کو سامنے لے کر آئے ہیں، اور اس کے اوپر ایک مضبوط کیس وہ بنانے جا رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب آپ کا. ناظرین، پروگرام کا یہیں اختتام کریں گے. پروگرام ہمارا آپ کو کیسا لگا فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ پاکستان میں آخر چل کیا رہا ہے. صباح زیدی کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے پبلک رپورٹس.